मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सब बहनों और भाइयों का बहुत शुक्रिया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप सब बहनों और भाइयों के साथ मुझे आज बात करने का मौका मिला, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस चर्च में आप सब लोग जमा होते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, पादी साहब के लिए, पास्टर शहराज सलीम के लिए, और इसके साथ ही ट्रू लाइट मिनिस्ट्री, इसका मैं शुक्रगुजार हूं जिसके प्लेटफॉर्म पर आज मुझे मौका मिला कि मैं आप सब लोगों से हम कलाम हो सकूं। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर चाहूंगा कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें। कुलसियों 2 बाब मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से। पौलुस रसूल का खत कुलसियों 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस का एक खूबसूरत हिस्सा है जिसको मैंने आपके सामने तिलावत किया, जिसको मिलकर हमने पढ़ा। ये आयात बड़ी डीप हैं, बड़ी गहरी हैं और बड़ी ही बाइस बरकत है। बतौर मसीही ईमानदार मैं हमेशा इन आयात को पढ़ता भी हूँ, और जहाँ कहीं मैं जाऊँ मैं इस आयत को ज़रूर शेयर करता हूँ अपने बहनों भाइयों के साथ। मुझे ये आयात बहुत पसंद है, और बाइबल मुकद्दस की हर एक चीज़ ही काबिल गौर है। जब हम उस पर गौर करते हैं हम बरकत पाते हैं। एक मसीही ईमानदार के लिए जो चर्च आ रहा है, कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा की प्रस्तिश करता है, खुदा की सताइश करता है, उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि वो इस प्रैक्टिस को जारी रखे। और पौलुस रसूल इसी असूल को हमसे मुतारिफ करवाता है और वो हमसे बात करता है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया। सबसे पहली चीज़ जो गौर तलब है, मैं और आप जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, आप सब लोग जिन्होंने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया है, खुदावंद को कबूल किया है, आपने उसको बतौर आका कबूल किया है, आपने अपने आप को उसके लिए वक्फ किया है, आपने अपने आप को पेश किया है। जब भी कोई शख्स ये कहता है कि मैं खुदावंद को कबूल करता हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं अपने गुनाहों से पशेमान होता हूं, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देता हूं, तो इसका मतलब है कि वो खुदावंद के हजूर जब आया है, उससे अपनी जिंदगी खुदावंद के हजूर पेश की है, तो वो ये कह रहा है कि खुदावंद आज से मैं अपना नहीं, आज से मैं तेरा हूं, आज से मेरी जिंदगी का हर एक मामला तेरे साथ जुड़ गया है, और मैंने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना तुझे बना लिया है। मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में फैसले करूंगा, मैं तेरे कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करूंगा। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो शख्स जो मसीह को कबूल कर चुका है वो अपनी जिंदगी मसीह के लिए वक्फ कर चुका है। हम ये तो कहते हैं, चर्च के अंदर आकर भी गवाही देते हैं कि जी मैंने तौबा की है, और वो बपतिस्मा भी ले लेता है, वो शख्स या वो बहन बपतिस्मा भी ले लेती है, वो घराना बपतिस्मा भी ले लेता है। लेकिन वो बुनियादी तौर पर यह चीज नहीं समझते कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया, जब हमने तौबा की है, तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि अब हम अपने नहीं हैं बल्कि हम खुदावंद के हैं। ये बुनियादी चीज है। जब हमने खुदावंद को कबूल कर लिया है तो फिर हम अपने नहीं रहे, हम खुदावंद के हैं। और एक ईमानदार को कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए, उसे हमेशा अपनी दुआओं में इस चीज का तस्करा करना चाहिए। अगर वो रास्ते में भी है, अगर वो किसी सफर पर है, तो वो अपने आप से बात करे कि मैं खुदावंद का हूं। ये चीज रोज याद करने से हमें फायदा ये होता है कि अगर हम जॉब प्लेस पर हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, या हम अपने स्कूल में हैं, तो हमें ये चीज याद रहती है कि मैं खुदावंद का हूं, तो हम मिस्टेक्स करने से बच जाते हैं। ये चीज कि हमने खुदावंद के साथ क्या वादा किया है, ये एक ढाल की तरह है, ये एक प्रोटेक्शन की तरह है। ये मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ी कुदरत के साथ काम करती है। बहुत से लोगों को हमने बपतिस्मे दिए, बहुत से लोगों को मैंने बपतिस्मा लेते हुए देखा, लेकिन उसके बाद वो उस तरह खुदावंद के साथ चलते नहीं। वो बपतिस्मा लेके पता नहीं किधर गायब हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आते बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद। ये मेरा तजर्बा, आपका इससे फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने पासबानों से ये बातें सुनी है कि सर हम इतने लोगों को बपतिस्मा देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो कलीसिया में आकर
कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, मसीह के बदन में शरीक हो जाते हैं। वरना ज्यादातर लोगों के पीछे पासवानों को भागना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने तौबा कर लिया है, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है, आप खुदावंद की तरफ आए, आप कलीसिया का हिस्सा बने, आप कलीसिया के लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करें, खुदा की सताइश करें। लेकिन वो इस चीज से दूर हटते चले जाते हैं और फिर वो मंजर से ही गायब हो जाते हैं। सो जब हम ये बात अपने आप को याद कराते रहेंगे, मैं हमेशा बात बताता हूं कि कोई भी शख्स, बहन हो या भाई हो, सबसे ज्यादा गुफ्तगू हम अपने आप से करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप सबसे ज्यादा 24 घंटों में जिससे कलाम करते हैं वो आपकी अपनी जात है। आप अपने आप से बहुत कलाम करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि फलानी शर्ट पहन लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि आज फलाना खाना बना लेती हूं, मैं ऐसा करती हूं कि मैं कपड़े आज ही धो लेती हूं, कल मैंने फलानी जगह पे जाना है। ये सारी चीजें क्या हैं? आप अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में खुदा का कलाम पढ़ूंगा, अभी मैं 5 मिनट के बाद दुआ शुरू करूंगी, मैं इस बंदे की कॉल अभी नहीं लूंगा क्योंकि ये बंदा मेरा काफी टाइम ले लेगा। ये सारी बातें आप किससे कर रहे हैं? आप अपने आप से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से खुदा के कलाम की बाबत बोलें, हम हर रोज अपने आप को खुदा के कलाम से एनर्जाइज करें और खुदा का कलाम अपनी जात के साथ ही शेयर करें, तो हम कभी गिरेंगे नहीं, हम अपलिफ्ट रहेंगे। और पौलुस यही बात कर रहा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। कबूल करना एक अलग चीज है, लेकिन मसीह के साथ चलना एक अलग बात है। बहुत से लोग मसीह को कबूल तो कर लेते हैं और वो चर्च के अंदर आना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मसीह में चलते नहीं है। मसीह के अंदर चलना सिर्फ यही नहीं है कि हम चर्च के अंदर आकर इबादत में शरीक हो जाएं, पादरी साहब के कहने पर हम चर्च में आ जाएं और हम हदिया डालें, हम गीत गाएं, हम प्रस्तिश करें, अगर दुआ का मौका मिले तो दुआ भी कर लें, और उसके बाद फिर बाकी के जो सारे औकात हैं, बाकी का जो सारा वक्त है, वो हम एक आम दुनियादार शख्स की तरह जिंदा रहें। ये मसीह के साथ चलना नहीं है, ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूं कि ऐसी प्रैक्टिस अपने आप को धोखा देने से ज्यादा और कोई अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी में। जरूरी यह है कि अगर हमने मसीह खुदाम को कबूल किया है तो हम अपनी जिंदगी के हर एक एरिया की स्क्रूटनी करें, हम अपने आप को चेक करें, देखें क्या मैं मसीह के कलाम के मुताबिक बात करता हूं, क्या मैं मसीह के कलाम के मुताबिक सुनता हूं, क्या मेरा उठना बैठना मसीह के कलाम के मुताबिक है, क्या मेरी जिंदगी से मसीह को जलाल मिल रहा है, मेरा दूसरों के साथ रवैया कैसा है, मैं अपने माँ बाप के साथ तौबा करने से पहले मेरा रवैया क्या था, अगर मैं बदतमीजी करती थी, उन पर शाउट करती थी, उन पर गुस्सा करता था, तो क्या मसीह को कबूल करने के बाद मैं अपने रवैये को चेंज कर रहा हूं। ये वो मिसिंग लिंक है जो आज आपको ईमानदारों की जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। मुझे याद पड़ता है एक नौजवान ने बपतिस्मा लिया, तौबा की उसने, और उसने कहा जी मैंने कलाम सुना है, मेरा दिल टूटा है और मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता हूं। और उस नौजवान ने बपतिस्मा ले लिया, और जब हम उसके घर गए विजिट करने के लिए तो उसकी मां ने बताया कि पादी साहब इसने तौबा तो कर ली है, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर वही बातें मौजूद हैं और ये इतना लड़ता है मेरे साथ, ये इतना मुझे तंग करता है, ये कोई हुक्म नहीं मानता, ये हुक्म अदूल है। अगर उसकी मां ये बताती कि बेटा जब से इसने तौबा की है इसकी जिंदगी के अंदर हम बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, ये बात मेरे लिए खुशी का सबब होती। जैसे ज़कई के ताल्लुक से लिखा है कि जब खुदावंद ज़कई के घर में आए तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़कई ने खुद कहा कि मैंने जिसका नाहक लिया उसको मैं 4 गुना अदा करता हूं। ये उसकी तब्दीली थी, ये फौरी तौर पे नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि ज़कई पहले ही दिन कामिल हो गया था, लेकिन उसकी जात के अंदर जो बुनियादी नकाइस थे उनको फौरी तौर पर उसने आइडेंटिफाई कर लिया और उसने उनसे पछता कर तौबा की और उसने करार किया कि मैंने जिन लोगों के नाहक पैसे लिए हुए हैं मैं उनको वापस करूंगा, मैं उनकी रकम उनको लौटा दूंगा। खुदावंद ने कहा आज इस घर में नजात आई है। हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को मसीही ईमानदार कहते हैं, हम अपने आप को नजात याफ्ता कहते हैं, हम अपने आप को रूह से मामूर कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के ऑपोजिट चल रही होती है। और बाइबल मुक़द्दस पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। अगर हम अपने आप को भी पहचानना चाहते हैं तो हम अपने फलों से अपने आप को पहचान लें। मेरी माँ अगर मुझे कुछ करने के लिए कहती है तो मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता। अगर मेरे वालिद साहब मुझे किसी बात से टोकते हैं तो मैं बड़े तुर्श लहजे में उनको पलट कर जवाब देता हूं। मैं अपने उस्तादों के साथ ठीक नहीं, मैं अपने दोस्तों को धोखा देता हूं, मैं मफाद परस्त हूं, मैं अपनी जात की बाबत सोचता रहता हूं। ये सारी हमारी जिंदगी के वो नकाइस हैं जो मसीह के पास आने से पहले हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद थे, लेकिन अगर मसीह के पास आने के बाद भी हमारी लाइफ के अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया लेकिन हम मसीह खुदावंद में चल नहीं रहे। चलना बहुत जरूरी है। तो पौलुस इस कलीसिया को यह बात बता रहा है कि आपने जिस तरह मसीह खुदावंद को कबूल किया इसी तरह आपने उसमें चलना भी है। हमने अपने रवैये से लोगों को मसीह के पास लाना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोगों को ये प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे चर्च चलें, आप वहां भाई चलें, वहां बड़ी बरकत है, हमारे पादी साहब को खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी है, बड़ा मसा उनकी लाइफ में, और जब वो आपके लिए दुआ करेंगे आपके बंधन टूट जाएंगे।
لیکن جب وہ آپ کی ہاتھ میں سگریٹ دیکھیں گے، جب وہ آپ کو گالیاں نکالتا ہوا دیکھیں گے، جب وہ آپ کو رشوت لیتے ہوئے دیکھیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ کیا آپ کے پادری صاحب کی بابت میں کوئی اچھا سکیچ اپنے ذہن میں لا پائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ مجھے تبدیلی کی بابت بتا رہا ہے لیکن اس کی لائف تو ویسی کی ویسی ہے، اور یہ صرف کلام کے حوالے اس نے رٹ لی ہے لیکن اس کی پریکٹس کچھ نہیں ہے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے تو ہم اپنی ذات پر نگاہ لگائیں۔ میں بڑے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں، اپنی اس ساری پریکٹس کے اندر پاکستان کی بہت سی کلیسیاؤں میں مجھے جانے کا موقع ملا، یہ خداوند کی مہربانی ہے میری لائف پر، اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ بہت سے مسیحی ایماندار صرف زبانی حد تک ایماندار ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہی وہ مسنگ لنک ہے کہ ہمارے کردار کے اندر سے مسیح نظر نہیں آتا، ہمارے کردار کے اندر مسیح کی خوشبو موجود نہیں ہے، اور جتنے لوگ ہمارے قریب آتے ہیں دور سے تو وہ ہمیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ شعر سناتا ہوں، شاید آپ نے کسی میرے پیغام میں یہ شعر سنا بھی ہو کہ چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی، چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی، دوروں وانگ شتوتاں لگیاں مینوں ہریاں مرچاں۔ وہ ہری مرچیں جن کو میں شتوت سمجھ رہا تھا بڑے دور سے خوبصورت نظر آ رہی تھی، لیکن جب پاس گیا تو وہ شتوت نہیں تھے، وہ ہری مرچیں تھیں۔ بہت سے مسیحی ایماندار آپ کو ملیں گے، ہاللیلویا، پریز دا لارڈ بھائی جان، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، لیکن جب آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، جب آپ ان کے ساتھ رفاقت میں آ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں، ان کی زندگی مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، ان کی زندگی مسیح کے ساتھ لنک میں نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے، اور میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے، وہ اس ڈالی کو، وہ اس شاخ کو تراشتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ پیوست ہی نہیں ہیں، اگر ہم مسیح کے ساتھ چل ہی نہیں رہے تو پھر ہم کیسے ایماندار ہیں؟ آج آپ کو اس بات کو ماننے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شک ہمیں کرنا چاہیے کہ آج چرچز کے اندر ہمیں معجزات نظر نہیں آ رہے۔ یہ میں کسی ایک کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، جس لیول کے معجزات ہمیں ابتدائی کلیسیا کے اندر نظر آتے ہیں، آج آپ کے آس پاس وہ معجزات آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اس بیماری کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم شفا نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ مجھے کینسر ہے، تبھی وہ کینسر ہاسپٹل جائے گا اپنے علاج کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اگر وہ کہتا جی مجھے کینسر نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں، میں تو تندرست ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ علاج معالجہ نہیں کروائے گا اور بالآخر کچھ مہینوں کے بعد مر جائے گا۔ آج چرچ کو جو بیماریاں لاحق ہیں، چرچ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چرچ نے ان کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے، اپنی کمزوریوں کو ماننے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، چرچ نے کچھ اور لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور چرچ اپنے آپ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ پیش کر کے، کلیسیا کے اندر موجود لوگ اپنے آپ کو بڑا روحانی پیش کر کے اسی میں خوش ہیں۔ اور میں یہ بات بطور خادم کہتا ہوں، مجھے اس چیز کا دکھ ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ کو بہت سے معجزات صرف بینرز کے اوپر نظر آئیں گے، حقیقت میں معجزات نہیں ہو رہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے لیے روز دعا کرتا ہوں کہ خداوند پاکستان کی کلیسیا کے اندر وہ جلال لوٹ آئے۔ جیسے عہد کا صندوق واپس آیا تھا تو داؤد کے تعلق سے لکھا ہے کہ داؤد نے ناچنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی نے، میکل نے کہا کہ تو ایسے ناچ رہا تھا جیسے بانکا بے حیائی سے ناچتا ہے۔ داؤد کو پتا تھا کہ عہد کے صندوق کے واپس آنے کا اسرائیل میں مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے راضی ہو گیا ہے۔ خدا اب وہی جلالی کام اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر کرے گا جو وہ ماضی میں کرتا آیا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ داؤد کو اس چیز کی سمجھ تھی، کیونکہ داؤد خدا کی حضوری سے واقف تھا اور وہ خدا کی پرسنالٹی کو جانتا تھا۔ آج چرچ کے اندر ہم دعائیں کرتے ہیں خدا معجزے کرے، خدا معجزے کرے، لیکن معجزات ہمیں اپنے آس پاس نظر نہیں آتے۔ اگر کسی کے سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے، اور لوگ گواہیاں دیتے ہیں جی میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، میرے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، ہمارے پاس گھر نہیں تھا، ہم نے یہ دعا کی تو خدا نے جی بڑی برکت دی، میں نے پرچی ڈالی اور میں نے دعا کی، پادری صاحب نے بھی دعا کی تو خدا نے بڑی بلیسنگ دی، ہمیں جاب مل گئی۔ ہم انہیں گواہیاں کہہ سکتے ہیں، لیکن باطنی تبدیلی کی گواہیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ آج چرچز کے اندر ایسی گواہیاں نہیں ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر ایسی گواہیاں نہیں ہیں۔ اور ابتدائی کلیسیا کو اگر معجزات کی ضرورت تھی، ایون کہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جب یہ نسل یا یہ قوم جب تک معجزے نہیں دیکھے گی، جب تک یہ لوگ معجزے نہیں دیکھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ میرا سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، اگر خداوند کو منادی کرنے کے لیے، گوسپل کو پریچ کرنے کے لیے معجزانہ قوت کی ضرورت تھی اور معجزات کی ضرورت تھی، تو کیا آج کے چرچ کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے چرچ کو 1000 گنا زیادہ اس سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے جو ایمانداروں کے ذہن کو کہیں کا کہیں لے گیا۔ اس صورت میں اگر گواہی دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی سالڈ کی ہے، کوئی زور آور چیز ہے، تو وہ خدا کا جلال ہے جو معجزات کی صورت میں کلیسیا کے اندر بہتا ہے۔ سو آپ اپنے چرچ کے لیے دعا کریں، پاکستان کے چرچ کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے تمام چرچز کے اندر
جیسے سوشل میڈیا پر آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہیں، پاکستان کے اندر ایک آگ لگ جائے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے لوگ گواہیاں شیئر کریں کہ ہمارے چرچ میں خدا نے اندھوں کی آنکھیں کھول دی ہیں، بہرے سن رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، تاکہ خدا کا جلال کلیسیا کے وسیلے سے باہر جائے اور ہم غیر اقوام میں جا کے خدا کا کلام سنا سکیں۔ یہ وہ مسنگ لنک ہے۔ آج آپ کو دعا کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے، آپ کو پریئر میٹنگ کے اندر بہت کم لوگ ملیں گے، آپ کو شفائیہ عبادت کے اندر لوگوں کا ڈھیر ملے گا۔ وہاں پر لوگوں کا ڈھیر ہے کیونکہ لوگ شفا پانا چاہتے ہیں، لوگوں کا ذہن ہے ہمیں معجزات مل جائیں، ہمیں برکت مل جائے، اور اس سے آگے وہ کچھ سوچتے نہیں۔ لیکن کیا 120 لوگوں کی طرح ہم بالا خانے پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جمع تھے، وہ خدا کے منتظر تھے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، اور جب انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے خداوند کے حضور سٹے کیا، تو خداوند نے بھی اپنا وعدہ ان کی لائف کے اندر پورا کیا۔ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ ہم نے اپنی حالت کو دیکھنا ہے، کیا ہم بطور خاندان مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا میں شخصی طور پر خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں؟ کیا بطور پاسبان میں مسیح کے ساتھ چل رہا ہوں؟ کیونکہ ایک پاسبان ایک انجن کی طرح، میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں کہ خداوند مجھے ڈگمگانے نہ دینا۔ جب سلیمان بادشاہ بنا تو اس نے یہ دعا کی، اس نے کہا تو نے ایک بڑی قوم کا مجھے پیشوا بنایا ہے، تو مجھے حکمت دے، تو مجھے دانائی دے۔ ایک پاسبان کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے پاس چاہے 100 لوگ ہیں، چاہے 200 لوگ ہیں، چاہے 50 لوگ ہیں، ذمہ داری ایک جیسی ہے۔ اس کو ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کو خدا کا کلام سنانا ہے اور اپنی زندگی سے ایک بہترین نمونہ دینا ہے۔ اگر پاسبان بطور انجن نہیں چل رہا، اگر ٹرین کا انجن رکا ہوا ہے تو پیچھے سے ڈبے کسی صورت آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ ان ڈبوں کو کھینچنے والا انجن ہے۔ اگر انجن چل رہا ہے تو ڈبے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اور اگر وہ جڑے ہوئے انجن کے ساتھ، اور انجن اگر اپنے اندر انرجی رکھتا ہے، اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، تو وہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک خادم کے اندر خدا کی برکت موجود ہے تو ایک زبردست کلیسیا وجود پا سکتی ہے۔ تو اپنے لیے بطور پاسبان چیک کرنا ہے ہم نے کہ ہم کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک کوائر کے اندر ساز بجانے والا نوجوان ہوں، میں طبلہ بجاتا ہوں، میں ہارمونیم بجاتا ہوں، میں گیت گاتی ہوں، تو میری پریزنٹیشن کیا صرف سٹیج کی حد تک ہے کہ میں دوپٹہ لے کر چرچ کے اندر کھڑی ہو جاتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ جی میں خدا کے ساتھ بڑی صحیح ہوں؟ جیسے ہی چرچ ختم ہوتا ہے، چرچ سے باہر جاتی ہوں، شادیوں میں ہوتی ہوں، وہاں پر میرا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، میرا چال چلن کیسا ہے؟ میں طبلہ بجاتا ہوں، کیا صرف چرچ کے اندر میں طبلہ بجانے کی حد تک ہی ہوں، یا اس کے بعد میں کبھی دعا بھی کرتا ہوں گھر جا کے، میں خدا کا کلام بھی پڑھتا ہوں، میں خدا کا کلام سنتا بھی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش بھی آتا ہوں۔ کوائر کے اندر بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر کی تعداد ایسی ہی ہے۔ یہ وہ کویسچن ہے، کیا ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جو کچھ مسیح کے گھر میں چرچ کے اندر آ کر میں خدمت کر رہا ہوں، کیا میری خدمت صرف سطحی خدمت ہے، اوپر کی خدمت ہے، یا میری خدمت ایسی ہے جس کے ذریعے سے چرچ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ نبی کے پاس آئے، الیشا کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے کچھ نبوت کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت خدا کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے کچھ ساز بجانے والا لے کر آؤ، اور جب انہوں نے ساز بجانے والا وہ لے کر آئے، اس نے ساز بجایا، تو لکھا خدا کا کلام نازل ہوا، خدا نے نبی سے کلام کیا۔ مجھے یہ بات بڑی میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ اس شخص کے بجانے سے خدا کا کلام نازل ہوا۔ کیا صرف ساز بجانے کا خدا مشتاق تھا؟ نہیں، وہ کوئی انوائنٹڈ آدمی تھا۔ میں نے ارنسٹ مل کو اپنی آنکھوں کے سامنے گیت گاتے ہوئے دیکھا اور بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہوئے دیکھے۔ داؤد کے تعلق سے لکھا ہے کہ داؤد جب ساؤل کے محل میں جا کر بجاتا تھا تو بدرو اس سے پرے ہو جاتی تھی۔ آج جو ہمارے بچے ساز بجا رہے ہیں چرچ کے اندر، آج جو ہمارے بچے کوائر کو لیڈ کر رہے ہیں، کوائر چلا رہے ہیں، کیا ان کی پرستش اتنی سٹرونگ، اتنی پاورفل ہے کہ ان کی پرستش کے ذریعے سے بدرویں ویسے ہی بھاگ جائیں، پادری صاحب کو دعا نہ کرنی پڑے، خدا کا تخت لگے، خدا کا جلال چھا جائے، خدا کی حضوری اور خدا کی قدرت موو کرے زندگیوں کے اندر، اور لوگ خداوند کی حضوری کا تجربہ کریں ان کی پرستش کے وسیلہ سے؟ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ خدا کی ذات جو ایک سوئل کی طرح، جب ہم اس میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں تو سب کچھ نمکیات جو کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں خدا کی ذات سے ملتا ہے، اور خدا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی جڑ زمین کے اندر جائے گی تو وہ وہاں سے نمکیات لے گی۔ اسی طرح ایک ایماندار جب اپنا تعلق مسیح کے ساتھ جوڑے گا، خدا کے ساتھ جوڑے گا، تب ہی اس کی زندگی کے اندر بلیسنگ ہوگی، تب بھی اس کی زندگی کے اندر مسا ہوگا، تب بھی اس کی زندگی کے اندر وہ حکمت اور دانائی ہوگی جس کے ذریعے سے نہ صرف وہ اپنی زندگی کو بیلنس اور متوازن کر پائے گا، بلکہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک اچھی گواہی دینے کے قابل بھی ہوگا، بہت سے لوگوں کے سامنے مسیح کا اقرار کرنے کے قابل بھی ٹھہرے گا۔ آج بطور ایماندار کیا ہماری جڑیں خداوند میں ہیں؟ کیا ہماری جڑیں خداوند میں مضبوط ہیں؟
بہت سے ایمانداروں کی زندگیوں کو میں نے دیکھا اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی، اور وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ بھائی بخت سنگھ کی آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا، 3-4 دفعہ میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن میں اس کو 5ویں دفعہ دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو وہ کتاب کراچی میں کہیں ملے، آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں۔ بھائی بخت سنگھ، اس کتاب کا نام ہی بھائی بخت سنگھ ہے، وہ ان کی بایوگرافی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ہم خدمت بھائی تھے بردر کوشی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، تو یہ آپ کو کراچی میں مل جائے گی، MIK نے اس کو پبلش کیا تھا۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، ایک ایماندار کو اس کو سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ جان بنین کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، مسیحی کا سفر، امیزنگ بک ہے، آپ حیران ہوں گے، میں نے اس کو 26 دفعہ پڑھا ہے، 26 ٹائمز میں نے اس کی سٹڈی کی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری سیکنڈ بائبل ہے۔ میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، اس کے جملوں کو بار بار دہراتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مسیحی ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریوائز کرتا رہے ان چیزوں کو یاد رکھے کہ اس نے کس طرح سے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اس نے بے دل نہیں ہونا، اس نے ہمت نہیں ہارنی، اس نے سست نہیں پڑنا، بلکہ اس نے چرچ کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اپنے پاسبان کے لیے دعا کریں، اپنی چرچ کی کوائر کے لیے دعا کریں، اسسٹنٹ پاسٹرز کے لیے دعا کریں، اشرز کے لیے دعا کریں، خاندانوں کے لیے دعا کریں، ایک پریئر مومنٹم بنائیں اور اپنی جڑیں خدا میں مضبوط کریں، اور خدا کے مسا کے لیے دعا کریں کہ ہماری چرچ کے اندر خدا کا مسا ٹھہرے، اور یہ مسا ہمارے گھرانوں سے نکل کر ہمارے خاندانوں میں پھیل جائے، اور یہ مختلف کلیسیاؤں کے اندر بہنا شروع ہو جائے۔ ایسا اسی وقت ہوگا جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آپ کو شور شرابہ تو ہر طرف نظر آتا ہے، سیمینار ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ سچائی سے انالیسس کریں، کیا اس کی کچھ آؤٹ پٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ بہت کم ہے، اس کی آؤٹ پٹ 2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، اگر تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہاں خداوند ہم کمزور ہیں، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، تو بطور پاسبان ہماری خدمت یہاں سے اٹھ کے یہاں پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ جی میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، میں فلانے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں، میں جناب واٹس ایپ گروپ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم یہ بھی میٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کئی بار ہماری اپنی میٹنگز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ہماری میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی زیادہ ہماری خدا کے ساتھ میٹنگز چلتی رہیں گی، ہماری اپنی میٹنگز بڑی پاورفل ہوں گی، ہماری اپنی میٹنگز فائدہ پہنچانے والی میٹنگز ہوں گی، ہماری اپنی عبادات جو ہیں، ہماری اپنی ملاقاتیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن جائیں گی۔ شخصی طور پر ہم نے اپنی جڑ پکڑنی ہے، اور جو ماہر نباتات ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں، جتنا زیادہ کوئی درخت زمین کے اندر گہرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ہائٹ پکڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اوپر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی ایماندار جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈیپ کرائسٹ میں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ایک مضبوط ایماندار بن کے ابھرتا ہے۔ اس کی گواہیاں، اس کی باتیں زندگی کے اندر ہٹ کرتی ہیں، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگاتی ہیں۔ جیسے پطرس کے تعلق سے لکھا ہے، پطرس نے واز کیا، 3000 لوگ مسیح کے پاس آ گئے۔ اور کل ایک جگہ پر میں پیغام سنا رہا تھا یونا کے حوالے سے، خدا کی مرضی تھی کہ وہ جا کر نینوا کے اندر میسج دے، اور جب اس نے وہ میسج ڈیلیور کیا تو بطور پاسبان میرے لیے یہ چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ 1,20,000 لوگ اس کے کلام کو سن کر توبہ کر جاتے ہیں۔ کیا یہ امیزنگ بات نہیں؟ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو رزلٹس ہیں، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہماری سوچ کو دم کر دیتی۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اس میسج کی اتنی سٹرینتھ تھی، اس میسج کی اتنی پاور تھی کہ اس نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ زمین پر آ جاتا ہے، جانوروں کو وہ کھانا نہیں دیتے، روزے میں بیٹھ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ شخص خدا سے بھاگا ضرور تھا لیکن وہ خدا کا ممسو تھا، خدا کا چنا ہوا وسیلہ تھا، خدا نے اس سے کلام کیا تھا۔ آپ خدا کے ضرور ٹھہریں۔ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے بطور خادم، آپ خدا کے خادموں کے لیے دعا کریں۔ اس وقت پاکستانی خادموں کی حالت پتلی ہے، اور نہ صرف پاکستانی خادموں کی بلکہ پوری دنیا کے خادموں کی حالت پتلی ہے، اور بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہمیں خادموں کے حوالے سے سننے کو ملتی ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں۔ اسی طرح سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاسبان ہی غلط ہیں، پاسبانوں کے ساتھ کلیسیا کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ کلیسیا کو معجزات چاہیے، ان کے مسائل کا حل چاہیے، اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، اور ان کا چرچ کے اندر چہرہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک پادری صاحب تھے، وہ خداوند میں سو گئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ آج کے مسیحیوں کے پاس بہت سے ماسک ہیں، ایک ماسک چرچ کا ہے، ایسے وہ اپنے منہ کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور چرچ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی ستائش ہو، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ پھر انہوں نے کہا ایک انہوں نے دھوکہ دہی کا بھی ماسک رکھا ہوا ہے، پھر وہ باہر نکلتے ہیں، پھر وہ اپنے کسی دوست کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اپنے باس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی آج میں اس لیے لیٹ ہو گیا کیونکہ سر میرا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، راستے میں ایک بندے سے لڑائی ہو گئی تھی، جبکہ وہ گھر سے ہی لیٹ نکلا۔ ایک مسیحی ایماندار کے پاس صرف ایک ہی ماسک ہونا چاہیے، وہ ماسک ہونا چاہیے جو سچائی کا ماسک ہے۔
ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں خدا یہ میرے دل میں بات ڈال رہا ہے کہ اگر ہم اپنی بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اگر ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم شفا نہیں پائیں گے, ہم ہیل نہیں ہو سکتے, ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. اور جب ہم اپنی غلطی کو مان کے خدا کے حضور, جو کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, کلام میں لکھا ہے وہ برکت پاتا ہے, لیکن جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. امثال کی کتاب میں لکھا. سو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مان لیں, ان کا اقرار کریں اور ان کو اپنی زندگی سے ترک کریں تاکہ خدا سے برکت پا سکیں. اور لکھا ہے, اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ, اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو. جو شخص جڑ پکڑتا ہے, جو شخص گہرا ہوتا ہے, وہی اوپر جاتا ہے. تعمیر ہونا اسی کو کہتے ہیں. ہم ڈے بائی ڈے مسیح میں تعمیر ہوتے جائیں. اور کیا ہماری شکل مسیح کی صورت پر ڈھل رہی ہے؟ یہ ہمارا چیلنج ہے جی, کہ ہم مسیح کی صورت پر ڈھلیں. پولس رسول نے کہا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. آج اگر ہم اپنے دل میں سوچیں, شاید ہی کسی مسیحی ایماندار جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں مسیح کی مانند بن جاؤں, یا وہ یہ دعا کرتا ہو کہ خدا مجھے اپنی مانند بنا. ہماری بطور ایماندار یہی دعائیں ہیں, اے خدا میرے چرچ کے اندر زیادہ لوگ آئیں, اے خدا ہماری چرچ بلڈنگ بڑی ہو جائے, اے خدا ہمارے چرچ کے اندر گرمی بڑی, ہمیں 2 AC چاہیے, اے خدا میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتی ہوں, ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں, میرا کوئی بچہ باہر سیٹل ہو جائے. یہی ہماری دعائیں. بطور ایماندار ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن ہم خدا سے نہیں کہہ رہے کہ خدا تو مجھے اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھال, اے پاکرو میری مدد کر کہ میرا کردار ویسا ہو جیسا مسیح یسوع کا ہے, ویسا ہی مزاج رکھو, کلام مقدس میں لکھا ہے جیسا مسیح خداوند کا بھی. میرے عزیزو, یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم مسیحی ایماندار ہیں, یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں, ہم خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں اور ہم اس کے خاندان کے فرد ہیں. یہ بہت بڑا استحقاق ہے, یہ بہت بڑا فضل ہے خدا کا, بڑا رحم ہے اس کا ہماری لائف کے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنے خاندان کا فرد بنایا ہے اور اس نے ہمیں یسوع کے خون سے خرید لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کو بطور مسیحی ہم نے ہر روز بٹورتے رہنا ہے, اس میں گرو کرنا ہے, اس میں بڑھتے رہنا ہے اور بہت سا پھل لانا ہے تاکہ ہماری زندگی سے دوسرے فیض یاب ہوں, جیسے اس سامری عورت کی زندگی میں ہوا. اس عورت نے اپنا گھڑا وہیں چھوڑا اور وہ گواہی دینے کے لیے چلی گئی. میں ہمیشہ یہ بات فیل کرتا ہوں کہ وہ عورت اس وقت پانی بھرنے کے لیے آتی تھی جب کوئی بھی وہاں پانی بھرنے کے لیے نہیں آتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ واضح نظر آتی ہے کہ وہ عورت ایک گناہ گار عورت تھی اور وہ کئی مردوں کے ساتھ رہ چکی تھی. اس کو پتا تھا کہ یہ عورتیں جب پانی بھرنے آئیں گی یہ میری ازدواجی زندگی, میری شخصی زندگی پر تانے ماریں گی, یہ مجھے تنگ کریں گی, اور اس کے اندر شاید اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان عورتوں کا سامنا کر پاتی. سو وہ اس وقت پانی بھرنے کے لیے آتی تھی جب کوئی وہاں نہیں آتا تھا, لیکن خداوند کو پتا تھا کہ وہ کس وقت پانی بھرنے کے لیے آتی ہے. خداوند نے اس سے بات چیت کی, آپ نے وہ واقعہ پڑھ رکھا ہے, اور خداوند نے جب اس سے بات چیت کی, اس نے کہا تیرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے, تو پانی مجھے کیسے دے گا؟ تو خداوند نے اس سے کہا جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر سے آب حیات کی ندیوں کی صورت میں جاری ہوگا, وہ ندیوں کی صورت میں جاری ہو جائے گا. اور واقعی خداوند کی کہی ہوئی بات ہم نے اسی واقعے کے اندر پڑھی. جیسے ہی اس عورت کو وہ پانی مل گیا, اس کو نجات کی یقین دہانی مل گئی, اسے یہ سمجھ آ گئی کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے. اس عورت نے وہ گھڑا وہیں چھوڑا اور وہ بھاگی اور اس نے جا کر لوگوں میں گواہی دینا شروع کر دی. میں حیران ہوں کہ اس کی گواہی اتنی پاورفل تھی, اتنی اتھینٹک تھی کہ اس کی گواہی کو سن کر لوگ یسوع سے ملنے کے لیے آ گئے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے بہت سے لوگوں نے مسیح خدا کو قبول کیا. اس اسیر لڑکی کو یاد کریں جو نعمان کے محل میں تھی. نعمان کوڑ سے بھرا ہوا ہے اور وہ ایک عبرانی لڑکی ہے جو نعمان کے گھر میں رہتی ہے, اور اس نے اپنی مالکن سے کہا کہ اگر میرا مالک وہاں پر ہوتا تو وہ شفا پا جاتا کیونکہ وہاں پر ایک نبی ہے. اس ایک اسیر لڑکی کی گواہی کی وجہ سے نعمان نے بادشاہ سے بات کی اور بادشاہ نے پھر ایک لیٹر بھیجا. کیا یہ باتیں آپ کو عجیب نہیں نظر آتی؟ آج کی ہماری گواہیاں تو یہ ہے ہی نہیں. ہماری گواہیاں تو میں نے آپ کو بتایا موٹر سائیکل والی ہیں. ہماری گواہیاں جو ہیں وہ تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میری جاب جو ہے نا جی اس میں مجھے میری سیلری بڑھ گئی ہے, ہیلیلویا جی میں گواہی دینا چاہتی ہوں. جی باجی آپ گواہی دیں. ایک بھائی وہ بار بار ہاتھ کھڑا کر رہا تھا عبادت کے اندر, تو پادری صاحب نے کہا کہ جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا جی میں گواہی دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ضرور دیں گواہی. اور وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے کہا کہ جی میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ سب زبور 20 گالیں مل گئے. آپ اندازہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گواہی ہوتی کیا ہے. آج کلیسیا کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گواہی کیا ہے. وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو بتا کے کہ جی میری زندگی میں یہ برکت ہے, یہ برکت, یہ گواہی ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ہماری اصل گواہی کہاں ہے؟ ہم مسیح کی بابت کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری زندگی کے اندر مسیح نے کیا کیا ہے؟ میں کیسی عورت تھی, میں کیسی لڑکی تھی, میں کیسا لڑکا تھا, میں کیسا مرد تھا, میری زندگی کے اندر کیا کچھ مسیح نے کیا ہے. یہ باتیں تو آج چرچ کے اندر ہمیں سننے کو نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی موقف سے ہی ہٹ چکے ہوئے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں, ہم اپنی جڑیں مسیح میں پیوست کریں
اور اگر اس اسیر لڑکی کی گواہی سے نعمان پورے جاہو جلال کے ساتھ نبی سے ملنے آ سکتا ہے، شفا پا سکتا ہے، اگر اس سامری عورت کی گواہی سے بہت سے لوگ مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، تو کیا ہم ٹویٹر کے ہوتے ہوئے، یوٹیوب کے ہوتے ہوئے، زوم کے ہوتے ہوئے اور ان سارے پلیٹ فارمز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی گواہی کو غیر مؤثر کیوں پاتے ہیں؟ ہمارے پاس آج بہت سٹرونگ میڈیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہماری گواہی کمزور گواہی ہے۔ ایک پاسٹر جو سارا دن دعا نہیں کرتا، سارا دن وہ کلام نہیں پڑھتا، وہ اپنے دنیا کے جھیل جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہے، شام کو 7 بجے وہ آن لائن ہو کر لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ کیسے برکت دے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس خود برکت نہیں ہے، جبکہ وہ خود سارا دن برکت کے منبع کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوا؟ ایک موبائل جو چارج ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے آن ہوگا؟ آج بہت سے پاسٹرز میں دیکھتا ہوں کہ وہ آف ہی ہیں روحانی طور پر، لیکن وہ لوگوں کو برکت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فلاں بھائی آن لائن ہے، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو بردر، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست استعمال ہے اس بلیسنگ کا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فیس بک پہ آنا غلط ہے، زوم پہ میٹنگز کرنا غلط ہے، واٹس ایپ پہ آنا، بلکہ یہ تو وہ میڈیمز ہیں جو ہمارے کام کو فاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری منادی کے اندر، ہماری لائف کے اندر ہی کوئی پاور نہیں ہے تو ہم چاہے جو مرضی میڈیم یوز کر لیں، وہ سب یوز لیس ہے۔ تو سوال آج یہ ہے جس کے اوپر آج ہم غور کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نے دھیان لگانا ہے، اگر ہم نے مسیح خداوند کو قبول کیا تو کیا ہم اس میں چل رہے ہیں؟ اگر ہم چل رہے ہیں تب بھی ہم باعث برکت ہیں۔ اگر ہم مسیح میں جڑ نہیں پکڑ رہے تو ہم تعمیر بھی نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کے لیے بھی باعث برکت نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنی فیملی کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی مسیح کے کلام کے مطابق نہیں ہوگی اور ہم دکھاوے کے ریاکار مسیح بن جائیں گے۔ اور مجھے یہ چیز سے بڑی حیرت ہوتی ہے، خداوند نے سب سے زیادہ منادی اپنی زمینی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کے خلاف کیا وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے۔ خداوند نے سب سے زیادہ جو سخت بات کی ہے وہ ریاکاروں کے خلاف کی، اور ریاکاروں کو خداوند نے بڑی سختی سے ڈیل کیا ہے۔ آج چرچ کے اندر ریاکاری بھری ہوئی ہے، ہمارا چہرہ کچھ ہے، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو ہمارے یہ حالات ہیں، اگر ہم صحیح مسیحی ہیں تو وہ نظر ہی آ جائے گا۔ ہمیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر ہم خداوند کی برکت سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگ ہمیں خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ جان ہائیڈ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک ہندو لڑکا اسے مل گیا اور وہ اس سے بات چیت کرنے لگا مسیح کی بابت۔ اس نے کہا میں مسیح کو نہیں مانتا، میرا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو فلاں فیتھ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے بھگوان پر جس بھگوان کو بھی مانتا تھا، اس نے کہا میرا اس پہ فیتھ ہے۔ تو جان ہائیڈ نے یہ کہا کہ تو 3 دن کے اندر اندر مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آئے گا اور تو مسیح کو قبول کرے گا۔ وہ نوجوان اس پہ ہنسنے لگا، لیکن جان ہائیڈ نے جیسے ہی اپنی ٹرین سے اترا، وہ اپنے کمرے میں آیا، اس نے اس نوجوان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا خداوند مجھے وہ نوجوان چاہیے، کیونکہ وہ تیرے لہو سے اگر نہ دھلا تو وہ مر جائے گا، اگر اس نے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کیا تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ وہ گھٹنے ہو کر دعا کرنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا۔ کیا آج ایسا پیشن ہمارے دل میں کسی کے لیے ہے؟ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایسے دعا نہیں کرتے، سگے بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کہتے ہو بھائی تم شیطان لوگ ہو، تم خدا سے دور ہو، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ہم بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں۔ اور پھر جان ہائیڈ نے جب اس کے لیے دعا کی اور اس کے دل میں اطمینان آ گیا، تیسرے دن وہ نوجوان جان ہائیڈ کو ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا سیالکوٹ، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ بھائی تم کون ہو، لیکن میں نے صرف تمہارا نام سنا تھا، تم نے اپنا نام مجھے بتایا تھا کہ میرا نام جان ہائیڈ ہے اور تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آؤ گے۔ اس نے کہا 3 دن سے میں اتنا بے چین ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے دوبارہ ملوں اور میں پوچھوں کہ حقیقی زندگی کا راستہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کمال کی باتیں ہیں، یہ کمال کی گواہیاں ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر ہیں جو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے لیے خدا سے رحم مانگیے، اپنے لیے خدا سے برکت چاہیے۔ خداوند میں ایسا ٹول بننا چاہتا ہوں، میں ایسا برتن بننا چاہتا ہوں جس میں تیرا جلال ٹھہرے، جس میں تیری قدرت آئے، جس میں تیری حضوری ہو۔ اور جب میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں، جب میں اپنے کسی بھی عزیز سے بات کروں، میں کسی غیر قوم کے شخص سے بات کروں، تو میری زندگی سے اس کو نجات کا راستہ نظر آئے، میری باتوں سے اس کو خوشخبری سننے کو مل جائے اور وہ اس خوشخبری کو قبول بھی کر لے۔ اور آگے لکھا ہے، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی، جو تعلیم ہم پا رہے ہیں وہ تعلیم کیا ہے؟ بہت سی عجیب و غریب تعلیمات آپ کو سننے کو مل رہی ہیں آج کل، اور ان کا بائبل مقدس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن اس چرچ کے اندر وہ خادم ایک کانگریگیشن کو جمع کر لیتا ہے، 30 35 40 50 100 150 لوگوں کو، اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں، کلام کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہم اسی لیے ٹریپ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ ہم خود بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دعا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنا تجسس نہیں ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے پاس گھر میں تفسیریں بھی موجود نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بائبل مقدس کہاں پڑھی ہے، اور ہم ریگولر بائبل مقدس کے ریڈر نہیں ہیں۔
جب کوئی بائبل مقدس کو پڑھنے والا شخص ہے، وہ خدا کی تعلیم سے واقف ہے، تو جب کوئی غلط تعلیم اس کو دے گا، غلط بات اس کو بتائے گا، تو وہ فوری طور پر سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ غلط ہے. وہ اپنی فیملی کو بھی وہاں سے نکالے گا، اور جو اس کی بات کے ساتھ اتفاق ہوں گے ان کو بھی وہاں سے لے کر نکلے گا. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہمارے لیے ہر بات آمین والی بات ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ پادری ہے، یہ کہہ رہا ہے میں پاسٹر ہوں، اور اس کے پاس بیگ ہے بڑا خوبصورت اور یہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، ہم اس کو پاسٹر سمجھ کے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، جبکہ وہ پاسٹر نہیں ہوتا، وہ خدا کا خادم نہیں ہوتا. ہر بندے کو ہم اپنے گھر میں گھسا لیتے ہیں. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ خود کسی چرچ نہیں جاتے. ایک ایسا نوجوان بھی مجھے ملا تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں دعائیں کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس چرچ جاتے ہیں؟ کہتا جی میں تو کسی چرچ نہیں جاتا. تو میں نے کہا اگر آپ کسی چرچ نہیں جاتے تو آپ لوگوں کے گھروں میں دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ دعا کریں لوگوں کے گھروں میں؟ اس نے کہا جی بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی. وہ کسی سے ہدیہ لے لیتا تھا، کسی سے کھانا کھا لیتا تھا، کسی سے چائے پی لیتا تھا. تو اس معیار کی خدمت آج پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں. ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے. اگر وہ نوجوان اس سے تلخ سوال کیے جائے، جس گھر میں بھی جائے اس کو کہیں ہاں بھائی اندر آ اور بتا کہ تو کون سے چرچ جاتا ہے، آپ کو کس چرچ نے بھیجا ہے؟ ہم تو اس چرچ جاتے ہیں، اس چرچ کے پادری صاحب ہمارے گھر میں وزٹ کرتے ہیں، ہم فلاں چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ بندہ دوبارہ کبھی آئے گا نہیں. لیکن اگر آپ اس کو اپنے گھر میں آنے دیں گے تو وہ سیکنڈ پاسٹر بن جائے گا، جبکہ وہ پاسٹر ہوگا نہیں. اور وہ ہر ہفتے آ کے آپ کے گھر میں کھانا بھی کھائے گا، روٹی بھی کھائے گا، کلام بھی نہیں سنائے گا، اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کرے گا. سو ہم کیا تعلیم پا رہے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے چرچ سے اچھی تعلیم پا رہے ہیں تو بس پھر جڑ جائیں، ایک پاسٹر رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارا پاسٹر ہے. آج کلیسیا کے بے شمار ایسے خاندانوں نے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پادری کون ہے، ہمارا چرواہا کون ہے. 8 9 پادریوں کے ساتھ ان کے تعلق ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھ نہ پائیں، بالکل سمپل چیز ہے. اور جب ان کا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو 10 پادری آ جاتے ہیں ان کے گھر. اب انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کو کہیں کہ آپ کلام سنائیں. ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے چرچ کا ممبر ہے، تو اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے گھر کے آس پاس ہی 3 4 چرچز ہیں، اور وہ ان کے محلے دار ہیں. اور وہ پاسٹر بھی آ گئے، اور دیگر کچھ لوگوں کو پتا چلا، وہ بھی آ گئے. وہ ہم خدمت تھے، تقریباً 7 8 لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. اس نے بلایا نہیں تھا ان کو، وہ لوگ خود آگے تھے کیونکہ وہ محلے دار تھے. تو چونکہ میں اس چرچ کا پاسبان تھا جہاں وہ آتا تھا، تو وہ میرے پاس آیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہاں پہ اور بھی خادم ہیں، یہ سب ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہم نے کس طرح سے عبادت کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ سر جی عبادت آپ نے ہی کرنی ہے، کلام آپ نے ہی سنانا ہے، جنازہ آپ نے ہی کرنا ہے. اگر یہاں پہ بلی گرہم بھی آ جائے، اگر یہاں پہ بینین بھی آ جائے، تو جنازہ آپ ہی کریں گے. مجھے سمجھ آئی کہ یہ بندہ میچور ہو چکا ہے اسے روحانی طور پر اس چیز کا. اس نے کہا آپ چاہے سب کو دعا دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے کسی کو نہ بھی دعا دیں، کیونکہ یہ ہمارے محلے دار ہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو موقع دیں اور ٹائم لمبا کرتے جائیں، جنازہ آپ خود کریں. اور میں نے وہاں پر پاسٹر سے بات کی، وہ سارے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ بڑی اچھی بات اس بھائی نے کی. لیکن اگر وہ یہ تعلیم نہ رکھتا، اس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہوتی، تو وہاں پر پھڈا ہی پھڈا تھا. بہت سے جنازوں پہ ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے، وہاں پہ اتنے پادری اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایسے خادم بھی میں نے دیکھے ہیں، ایک پادری نے کلام سنایا، اس کے بعد وہ خود 20 25 منٹ کا خود کلام سنا دیتے ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اتنے میچور نہیں ہیں. ایک شخص نے اگر کلام سنا دیا، وہاں پہ 10 خادم بیٹھے ہیں، تو 10 کو اس کے ساتھ اتفاق کر لینا چاہیے. اور کئی بار خادم وہیں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم میچور پاسٹرز نہیں ہیں، ہم میچور خادم نہیں ہیں. اور ان کی آپس کی لڑائی سے لوگ وہاں پر کیا سبق سیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہو یار پادری تو آپس ہی لڑتے رہتے ہیں. تو ہم جو تعلیم پا رہے ہیں، ہمیں ضرور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ اپنے بچوں کو کہیں کھانا کھانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہیں، تو آپ صاف ستھری جگہ دیکھتے ہیں، دیکھتے بھالتے ہیں یار یہ پیزا صحیح بناتا ہے، یہ کوئی اس کی ایکسپائر چیزیں تو نہیں ہوتی. اور اچھے طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو ہم چھانٹ پھٹک کے اس کے بعد ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن جب ہم کلام سننے کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی سبھی خدا کے خادم ہیں، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک روح کا یقین نہیں کرنا. یہ کلام بتاتا ہے، یوحنا نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ خدا ان کا شاگرد ہے. اور اس نے کہا کہ ہم نے ہر ایک روح کا یقین نہیں کرنا، بلکہ روحوں کو ہم نے پرکھنا ہے. اور پرکھنا کیسے؟ اپنی عقل سے نہیں، خدا کے کلام سے. تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. اور آخر میں لکھا ہے اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. ہاللیلویا. شکر گزاری ہم نے ان کاموں کے لیے کرنی جو خداوند نے ہماری زندگی میں کیے. کیا ہم ان کا شمار کر سکتے ہیں؟ ان کا شمار ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. ہم ان چیزوں کو گن بھی نہیں سکتے جن کو ہر روز ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دیکھ سک رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. مجھے اپنی آنکھوں کے لیے شکر کرنا چاہیے. آپ مجھے سن سکتے ہیں، آپ کو اپنے کانوں کے لیے شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی سماعت ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کے دانت ٹھیک ہیں جس سے آپ پیس کے کھانا اندر لے کے جاتے ہیں، آپ کا معدہ ٹھیک طرح کام کر رہا ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، وہ آپ کا خون جو ہے وہ پوری باڈی کے اندر لے کر جاتا ہے، اس کو واپس سک کرتا ہے. آپ کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں جو آکسیجن دے رہے ہیں خون کو، تاکہ خون جو ہے وہ صاف ہو سکے، آکسیجن سے وہ کلیئر ہو سکے. ہماری باڈی ایک پوری فیکٹری ہے،
اور ہم اس کے لیے کبھی خدا کے شکر گزار نہیں ہوتے. خدا ہمیں اچھی جابز دے چکا ہے, ہم اپنے بچوں کے لیے عزت کے ساتھ روزی روٹی کماتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی بچوں کو پڑھاتا ہے, کوئی کسی آفس کے اندر کام کرتا ہے, ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے, ہمارے پاس گاڑی ہے, ہمارے پاس چرچ ہے, ہمیں خدا نے نجات دی ہے, یسوع مسیح کے خون سے ہم دھلے ہوئے ہیں, اس نے اپنا پاک روح ہمیں بخشا ہے. ان سب چیزوں کے لیے ہم شکر گزاری میں لگے رہیں, ہم خدا ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں, اور جتنا زیادہ ہم خدا ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے ہم باعث برکت ہوں گے. میری دعا ہے کہ آپ بطور چرچ جب کراچی کے اندر موجود ہیں تو اس چرچ کی موجودگی جو ہے وہ کراچی کے لیے برکت کا باعث ہو, پاکستان کے لیے برکت کا باعث ہو, اور خداوند اپنے خادم کو شراز سلیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے, اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم موجود ہے یہ سب روح سے معمور ٹیم ہو, اور یہ خداوند کے جلال کے لیے کام کرے, نہ کہ اپنے جلال کے لیے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے, خداوند آپ کو بلیس کرے. جتنے بھی گھرانے اس کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب روح سے معمور ہوتے جائیں, آپ روح سے بھرتے جائیں, اور آپ اپنی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.